Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and welcome to the new and exciting episode of Talk Show with Salman Paracha. मैं अपने तमाम नाज़रीन कराम को खुशामदीद कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आप हमारा शो देख रहे हैं और आपके मैसेजेस मौसूल होते हैं, आपका फीडबैक मौसूल होता है और उससे ये महसूस हो रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं. इसी तरह से हमें आपकी राय का और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत बना सकें और मज़ीद आपके लिए अट्रैक्टिव बना सकें. आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू ये है कि व्हाट इज़ ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान. सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि पाकिस्तान में क्या ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्या तरजीहात होती हैं और दुनिया जहां में ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम को क्या समझा जाता है वहां पे क्या मायने हैं, और इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे. आज जिस नौजवान को हमने दावत दी है, he did his graduation from Lahore School of Economics. He did his O levels and A levels from Beacon House School System. उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की और माशाल्लाह से इस वक्त मुख्तलिफ लाहौर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के पब्लिक स्पीकर हैं. दुनिया जहाँ में इस वक्त अमेरिका और यूरोप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं डिफरेंट किस्म के जो है वो यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम्स के अंदर, डिबेटिंग प्रोग्राम्स के अंदर, और इसी तरीके से लाहौर में मुख्तलिफ जो है वो जहाँ जहाँ डिबेट कंपटीशन होते हैं वहाँ पे भी हिस्सा लेते हैं. आई वेलकम जनाब हमजा सईद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए और आपने आज टाइम दिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच जी. सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि आपने जो है वो अपने शो पे मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात कर सकूं और अपना जो मैसेज है वो अक्रॉस द बोर्ड पहुंचा सकूं. तो थैंक यू सो मच फॉर. यू आर मोस्ट वेलकम. ये बताइए हमजा के क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में डुअल एजुकेशन सिस्टम क्या है एग्जैक्टली क्योंकि दुनिया जहां में हम ये समझते हैं कि डुअल एजुकेशन सिस्टम दो होते हैं, वन इज अ पब्लिक सेक्टर एंड द सेकंड वन इज अ प्राइवेट सेक्टर, लेकिन पाकिस्तान में इस डुअल एजुकेशन सिस्टम को हम क्या समझते हैं, क्या तरजीहात होती हैं? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो डुअल एजुकेशन सिस्टम है उसका पाकिस्तान के अंदर जो मतलब लिया जाता है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर सबसे पहले हम बात करें यूरोप की, जिसके अंदर सबसे पहले जर्मनी आता है, जिसके अंदर ये डुअल एजुकेशन सिस्टम ने जो है वो शुरुआत उसकी जर्मनी से हुई थी. तो डुअल एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ पर है वो इधर से बिल्कुल मुख्तलिफ है. डुअल एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ पर है उसके अंदर ये होता है कि आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका कॉलेज है, उसके अंदर आपकी थ्योरेटिकल स्टडीज़ के अलावा आपको वो यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आपको वो कंपनीज़ के अंदर काम करवाते हैं. ठीक है. और वो उस काम के अंदर ये होता है कि आप अपना यूनिवर्सिटी का कह लें कि आप अपनी पढ़ाई के अंदर 60% टाइम जो है वो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में गुजार रहे हैं तो बाकी 40% टाइम आप एक्चुअल कंपनीज में वो काम प्रैक्टिकली करके गुजार रहे हैं. अब उसमें ये फ़र्क होता है कि जिस तरीके से आपने सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी में है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया के अंदर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, कुछ पिछले कुछ अरसे से जो है वो साउथ को सक्सेसफुली और बहुत एफिशिएंटली इस सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है. उसके अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि आपके जो बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो गए हैं, जब उनके पास डिग्री आ गई है तो वो उस डिग्री हाथ में आते साथ ही उन लोगों के हाथ में नौकरियां भी होती हैं. ठीक है. और उन लोगों को वो जो स्किल सेट जो वो थ्योरेटिकली सीख रहे हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वही उसको वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जॉब प्लेस के अंदर. और उसकी वजह से ये कि उन लोगों का क्योंकि वो डेवलप हो रहा होता है तो वो उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस भी होती है. कंपनीज़ की जो है वो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हुई है उन जगहों के ऊपर जहाँ पे ये डुअल एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है. पाकिस्तान के अंदर जो डुअल एजुकेशन सिस्टम है उसका मतलब जो आपने जिस तरीके से कहा कि एक पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है. अब उन दोनों के ऊपर जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो आपके गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वो चलते हैं. अब अगर प्राइमरी से लेकर आप यानी कि जूनियर सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन और यानी कि आप लोग मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल्स तक अगर देखें तो वो तो जो उसका सिस्टम जो पब्लिक सेक्टर का जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर तो काफ़ी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए.
جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. اب جس طرح پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر وہاں پہ وہ گرومنگ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے, مگر وہ پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس میں فائنینشیل برڈن کافی بڑھ جاتا ہے. اب آگے جس طریقے سے آپ جاتے ہیں آپ کی یونیورسٹیز کے اندر, تو اس کے اندر بھی یہی دو سیگریگیشنز ہیں کہ جی ایک پبلک یونیورسٹیز ہیں اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. پبلک یونیورسٹیز اسی طریقے سے آپ کا اب کچھ فیلڈز اس طرح کی ہیں جس کے اوپر ابھی ہم بات بھی کریں گے, کچھ فیلڈز اس طرح کی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پبلک یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, اور اس کے اندر وہ پبلک یونیورسٹیز ہی ہونی چاہیے اور وہی پاکستان کے اندر سکسیزفلی چل رہی ہیں. مگر اگر کچھ وہ جو ہے فیلڈز کے اندر اگر ہم دیکھیں, کچھ اسکوپ آف اسٹڈیز کے اندر دیکھیں, تو وہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے زیادہ کام کیا ہے, زیادہ ریسرچ انٹینسو یونیورسٹیز ہیں وہ, اور انہوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے پروگرام کو. اچھا, دوسرا پھر ایک ڈوئل ایجوکیشن سسٹم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر ہم لوگ میٹرک ایف ایس سی وغیرہ کے اس لیول کے اوپر دیکھتے ہیں, تو وہ جو ڈوئل ایجوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کا ٹریڈیشنل سسٹم ہے جو کہ آپ کا میٹرک اور ایف ایس سی ہے, اور ایک پھر آپ کا جو ہے وہ کیمبرج ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے اندر پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ 20-25 سالوں سے کافی امپروو ہو رہا ہے, اور وہ کافی جو ہے وہ مقبولیت کا بھی حامل ہو رہا ہے. وہ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا او لیولز ہے, اے لیولز ہے, اور اس کے بعد پھر آگے آپ کی فردر ایجوکیشن جو ہے وہ اکٹھے دونوں کی ایک جگہ پر آ جاتی ہے. اب ان کے اندر جو فرق ہیں وہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ اس کا علم ہوگا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ فیلڈ آف اسٹڈیز اس طرح کی ہیں جس کے اندر یہ بات ہر کسی کو یعنی کہ پتہ ہے کہ جو آپ کا میٹرک ایف ایس سی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اب جس طرح آپ کی میڈیکل سائنسز ہیں, آپ کی میڈیکل فیلڈز ہیں, اس کے اندر او اے لیولز کرنے والا بچہ جو ہے وہ زیادہ سکسیزفل یا زیادہ ایمرج نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ او اے لیولز کے اندر جو جس طریقے سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے کہ جو آگے پھر ایم کیٹ اور آگے پھر میڈیکل کے اندر یوز ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اب اگر اس کو آسان لفظوں کے اندر اگر دیکھیں تو جو چیز آپ کی کتاب کے اندر ہے لکھی ہوئی وہ چیز کیمبرج کے پیپر کے اندر نہیں آنی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں میٹرک ایف ایس سی کی طرف, تو جو چیز کتاب کے اندر ہے آپ کو وہی یاد کرنی ہے, اسی کے اینڈ پہ جو ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں اسی میں سے کویشچن آپ کے پیپر میں آنے ہیں. بہت ہوا تو میتھمیٹکس کے کویشچن جو ہیں وہ نیومیریکل اس کے وہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں, ادروائز یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے ہی چلتا ہے جو آپ کے بک کے اندر ہیں. لیکن حمزہ یہاں پہ یہ بات بھی تو قابل غور ہے نا کہ ظاہری بات ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بنسبتاً بہت لو کاسٹ ہے بنسبتاً اس کیمبرج ایجوکیشن سسٹم کے. اب کیمبرج ایجوکیشن سسٹم کی مختلف جو اسکول فیس چارج کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لیس دین 70-80,000 فار 3 months اور فار 2 months اس کی فیس ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے وہ کتنی ایک آبادی ہوگی جو اس کو کیٹر کر سکے گی, یا اس آبادی کو جو وہ آبادی جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہے. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اس کی جو اسکول کی جو انسٹیٹیوٹ کی جو فیس ہے وہ اسی طریقے سے ہے, وہ فیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے کمپیریٹیولی اگر آپ جو ہے وہ میٹرک ایف ایس سی کو دیکھتے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ لیٹ سے کہ آپ مڈل انکم لیول کے اندر فال کرتے ہیں تو آپ اس فیلڈ کو آپ اس وہ جو ہے وہ اسٹڈی ایجوکیشن سسٹم کی طرف جا ہی نہیں سکتے. دیر آر ویز کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر جو ہے وہ پڑھائی کر سکتے ہیں. او اے لیولز جو ہے وہ آپ گریجویشن اس کی یعنی کہ او اے لیولز آپ کلیئر کر سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ دوز ہائی نمبرس, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو طریقہ جو ہے وہ ویسے تو وہ نان کنونشنل طریقہ ہے, وہ جو ہے وہ کنونشنل طریقہ نہیں ہے, بہت سے کیسز کے اندر وہ ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ آگے اپنے فیوچر کے حساب سے دیکھیں, اگر آپ یونیورسٹی ایڈمیشنز کے حساب سے دیکھیں تو اس کے اندر فرق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اسکول کی جو بہت زیادہ فیسیں ہیں وہ نہ پے کریں. آپ جو ہے وہی جو پیپر جو آپ او اے لیولز کے جو آپ نے ایگزامس دینے ہیں اس کی ایک ایگزام فی ہے, وہ ایگزام فی آپ نے پے کرنی ہے ان اینی کیس اگر آپ جو ہے وہ اسکول میں رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں اسکول میں رجسٹرڈ, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ جو اسکولز میں اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو رہے تو آپ جو ہے وہ کیا نام ہے میٹرک وہ آپ صرف جو ہے وہ 3 سال کے اندر 1,50,000 کے اراؤنڈ بنتا ہے کہ وہ آپ کے 8 پیپرز جو آپ کے اس کے ہیں او لیولز کے
وہ آپ 1,50,000 کے اندر دے سکتے ہیں، پے کر وہ اتنے یعنی کہ اماؤنٹ پے کر کے آپ وہ پیپرز جو ہے وہ اس کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں. مگر وہ وہی بات کہ وہ کنونشنل طریقہ نہیں ہے. ریکمینڈیڈ طریقہ یہی ہے کہ آپ اسکول کے تھرو جائیں، مگر اس کے اندر یہ کہ وہ آپ ہاں جی. لیکن حمزہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ او اینڈ اے لیولز کی ایجوکیشن حاصل کریں؟ مثلا ہم کیوں نہ جو وہ ڈیزائر ریزلٹس ہمارے ہیں، ہم وہ ڈیزائر ریزلٹس اپنی ایجوکیشن سسٹم، پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ٹریڈیشنل ہے، اس کو جی اس حد تک اسٹرینتھن کریٹ کر دیں کہ ہمیں اس سے ڈیزائر ریزلٹس ہوں. ظاہر بات ہے، دیکھیں بالکل نا، ایک جو ہے ایک چک جھمرے کا بچہ جو ہے وہ آبویسلی کسی صورت کے اندر افورڈ نہیں کر سکتا او اینڈ اے لیول کی ایجوکیشن. تو ظاہر بات ہے بالکل وہ تو انہیں ٹارٹ اسکولوں سے پڑھ کے آئے گا. اور اسی وجہ سے جو بڑے اسکولز ہوتے ہیں جن کا بڑا نام ہے، میں اس وقت یہاں پہ نام ظاہر بات آن ایئر نہیں لے سکتا، لیکن وہ تبھی جو ہے ان کے ہاں آپ دیکھ لیں گے، ان کے ہاں جو کنڈر گارٹن سے لے کے اے لیول تک وہ جو ہے وہ پروموٹ ہی نہیں کرتے ملٹیکولیشن کو یا ایف ایس سی کو یا جو اس طرح کی ایجوکیشن سسٹم کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا تضاد ہے اور اس کی وجہ سے ہماری نیشن ڈیوائیڈ ہو رہی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اندر جو کام ہے وہ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے کہ آپ کا جو میٹریکولیشن کا سسٹم ہے، جو آپ کا ٹریڈیشنل سسٹم جس کو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اس کو آپ جس حد تک وہ ہو سکتا ہے اس کو آپ امپروو کریں. اب اس کو امپروو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کا سب سے پہلے جو کریکولم ہے اس کو آپ امپروو کرنا ہے. آپ کا کریکولم وہی آج سے جو 40 سال پہلے جو کریکولم تھا ابھی تک آپ کا میٹرک میں وہی کریکولم چل رہا ہے. جبکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو کیمبرج ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر ہر 2 سال کے بعد ان کی بکس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر نئی ایگزامپلز انکلوڈ ہوتی ہیں، نئے چیپٹرز انکلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ایز اے نیشن ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اس چیز کے اوپر ہم لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں کہ آپ کا میٹریکولیشن سسٹم جو ہے اسے آپ امپروو کریں. اگر میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو میٹرک کے اندر ایک تو یہ کہ جتنے سبجیکٹس اویلیبل ہیں او لیولس کے اندر یا اے لیولس کے اندر، جتنے آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں اتنی آپشنز اویلیبل آپ کے پاس میٹرک کے اندر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میٹرک کے اندر آپ کے پاس وہی 3 گروپس ہیں، بایو ہے، یا جو ہے وہ آرٹس ہے، یا پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، او لیول اے لیولس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں وہاں پہ اس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ کریکولم کو انہینس کریں، کریکولم کو زیادہ جو ہے وہ ضروری بنائیں کہ جی اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بہت کام کرنے کی ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو اشد ضرورت ہے. اب اس کے اندر یہ کہ اگر جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا کہ اگر کمپیوٹر سائنسز ہے جو کہ میٹرک کے اندر ہے، اب اس کمپیوٹر سائنسز میٹرک کی بک کے اندر آپ کو ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی وہ آپ کے نومیریکل وہ تھیوریٹیکل تو ہیں مگر آپ کا کوئی پریکٹیکل ورک وہ نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ جو ہے وہ آپ کی جو کہہ لیں کہ بکس ہیں اس کے اندر وہ سب سے بیسک چیزوں سے ہی وہ سٹارٹ کرتے ہیں، واٹ از ماؤس، واٹ از کی بورڈ. ان چیزوں سے اس کریکولم سے ہم نے آگے جانا ہے. ہم لوگوں کا ملک جو ابھی ترقی پذیر ملک ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی ان چیزوں کو امپروو نہیں کیا، ان چیزوں کے اندر ہم نے کام نہیں کیا. اگر اس کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ کمپیریٹیولی ادھر دیکھیں او لیولس کے اندر، تو او لیولس کے اس کے اندر بھی آپ کا جو کمپیوٹر سائنسز ہے اس کے اندر بھی پراپر پریکٹیکل ہوتے ہیں. آپ کو پوری جو ہے وہ ویب سائٹ بلڈنگ، گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا سا آپ کو وہ جسٹ دیتے ہیں، اور چیزیں کافی اس طرح کی ہیں جو کہ آپ کو او اے لیولس کے اندر وہ لوگ پھر جس طرح اگر او لیولس کے بعد آپ اے لیولس میں جاتے ہو تو وہ اس کا کمپیوٹر سائنسز جو کورس ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر جو بیچلرس کے اندر جو چیزیں وہ لوگ پڑھتے ہیں کمپیوٹر سائنسز کے اندر، اور باقی سبجیکٹس کے بھی اسی طرح ہے، وہی سبجیکٹس وہی ٹاپکس آپ نے چیزیں جو ہے وہ آپ نے اے لیولس کے اندر پڑھ لی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ بات چل رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جی اسکول جو ہیں وہ او اے لیولس ختم کریں اور صرف میٹرک کو جو ہے وہ ہم لوگ پروموٹ کریں گے، میٹرک جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہ بات اگر امپلیمنٹیشن اس کا صحیح طریقے سے ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر کیا ضروری ہے؟ اب جس طرح اگر میں اپنی ایگزامپل ہی آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ میں نے او اے لیولس کیا بزنس اسٹڈیز، اکنامکس اور اکاؤنٹنگ سبجیکٹ کے اندر، میرے میجرز جو ہیں وہ یہ 3 سبجیکٹس ہیں. اب یہ 3 سبجیکٹ آپ کے جو ہے وہ
میٹرک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اب یہ جو اب اس کا جو وہ اویلیبلٹی وہاں پہ نہیں ہے, اس کا باقی نقصان کیا ہے کہ میرا ایم بی اے کے اندر, لاہور اسکول آف اکنامکس ایم بی اے کے اندر, میرا لاسٹ سیمسٹر کے اندر جو میں نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر جو ٹاپکس میں نے پڑھے تھے, وہ ٹاپکس میں اے لیولس کے اندر جو ہے وہ اے لیولس کے بھی فرسٹ ایئر کے اندر A1 کے اندر وہ ٹاپکس میں پڑھ چکا ہوا تھا. اب اس سے کیا ہوا کہ جب وہ ٹاپکس میں نے وہاں پہ دوبارہ پڑھے تو مجھے وہ چیز, ظاہر ہے کہ وہ کانسیپٹ میرے دماغ میں تھا, اس چیز کے اندر میں تھوڑا سا زیادہ بہتر کر لیا. اس کے اگینسٹ اگر جو بچے آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی کے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے, ان لوگوں نے وہ چیز وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ انہوں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ وہ کانسیپٹس دیکھے, انہوں نے پہلی دفعہ اس طرح کے جو ہے وہ کویسچنس دیکھے, وہ کانسیپٹس ان کے لیے نئے تھے بالکل. تو اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے میٹریکولیشن کے کریکولم کو پروموٹ کریں. اب اگر اپنے ہی ہم لوگ جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری کی ایگزامپل دیں, انڈیا کے اندر ایک تو یہ بات ہوتی تھی کہ انڈیا کے اندر ہی یہ او اے لیولز ہے ہی نہیں. او اے لیولز انڈیا کے اندر ہے, مگر او اے لیولز جو انڈیا کے اندر ہے وہ اس وجہ سے زیادہ پاپولر نہیں ہے, اور ان لوگوں کا جو میٹریکولیشن سسٹم, جو ان لوگوں کا ٹریڈیشنل سسٹم ہے, وہ زیادہ پاپولر وہاں پہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اس کے کریکولم کو امپروو کیا ہے. اس کے کریکولم کو ان لوگوں کا ہر 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد ان لوگوں کے اندر اپڈیٹس آتی ہیں. اسی وجہ سے اب آج دیکھیں کہ اگر آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر, میں باقی بات ابھی نہیں کرتا, اگر ہم آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر دیکھیں تو انڈیا ہم لوگوں سے آگے ہے. اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا وہی سسٹم, وہی چیزیں وہ پڑھ کے, جو چیزیں ہم لوگوں نے جس سسٹم کے تھرو ہم لوگ یہاں پہ ہماری میجورٹی پبلک جو جس سے گزرتی ہے, اسی سسٹم کے تھرو وہ لوگ وہاں سے گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے وہ ہم سے آگے ہیں. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے اندر محنت کرنی چاہیے, اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ اس سسٹم کو امپروو کریں ہم. اچھا حمزہ, یہ بتاؤ کہ آپ نے اچھی گفتگو کی ہے, اور آپ نے, میرا خیال ہے کہ آپ کی باتوں سے ظاہر بات ہے لوگوں کا بھی نالج انہینس ہوگا, اور ظاہر بات ہے لوگوں کی بھی گرومنگ ہوگی. لیکن حمزہ, ایک یہ بھی آپ او اینڈ اے لیولز کے بارے میں ایک یہ بھی کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچے او اینڈ اے لیولز کرتے ہیں, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی سپر ہیومنز دیم سیلوز. وہ اپنے آپ کو بالکل ایک الگ دنیا سمجھتے ہیں, اور وہ میٹرک یا ملٹیکولیشن بچوں کو, اگین جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دیر از اے بگ ڈفرنس ان سوشل کلاس, آبویسلی جو سوشل کلاس ہوتا ہے, وہ سوشل کلاس جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے وہ تو افورڈ کر رہی ہے, جو نہیں افورڈ کر رہی وہ آبویسلی میٹرک جا رہی ہے. تو پھر یہ جو اس قسم کا یہ جو بیچ میں اگین یہ جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس گیپ کی وجہ سے ہماری جنریشنز گرو نہیں کر رہی؟ ہاں جی, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, مگر ویسے یہ کہ جو او اے لیولز کے اس کے اندر جب تک یہ لوگ رہتے ہیں, یہ بچے, تب ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ کوئی سپیریورٹی کمپلیکس ہو جائے کہ ہم لوگ کوئی زیادہ بہتر ہیں میٹرک والوں سے. مگر جب وہ لوگ آگے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ محنت ہے, اور وہ محنت اگر کوئی میٹرک ایف ایس سی والا بچہ اگر محنت کر کے اوپر آیا ہے تو وہ زیادہ اس کو ریکگنیشن بھی ملے گی, زیادہ اس کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو زیادہ اپریسیشن بھی ملے گی, کیونکہ اس بچے نے اس سسٹم سے نکل کے دوسرے سسٹم میں ہوتے ہوئے, جو کہ اگر یونیورسٹیز کے اندر آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہاں پہ شاید میجورٹی جو ہے وہ او اے لیولز والوں کی ہوگی, مگر وہاں پہ جب وہ دوسرے بچے ایمرج کرتے ہیں تو وہ زیادہ اپنی جو ہے وہ اپریسیشن لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ, اس کی سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ وہ الٹیمیٹلی جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, تو اسے سمجھ آتی ہے کہ محنت ہی کی تھی میری سکسیس کی, اور اگر میں جو ہے وہ صرف یہ سمجھوں کہ میں نے کوئی او اے لیولز کر کے کوئی تیر مار لی ہے تو وہ بات غلط ہے. اب یہ جو آپ نے جو گیپ کی بات کی ہے, اس گیپ کو جو کہہ لیں کہ آپ نے فل کرنا ہے, وہ گیپ کو فل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو کم از کم تھوڑا سا کلیئر کریں کہ کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس فیلڈ کے لیے او اے لیول ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور کون سی ایسی فیلڈز ہیں جس فیلڈ کے لیے میٹرک ہی ہونا چاہیے. اگر اب آپ بات کرتے ہیں, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا, میڈیکل فیلڈ ہے, میڈیکل سائنسز ہے, آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے او اے لیول کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے او اے لیولز آپ کے لیے ایک طریقے سے نقصان دہ ہے, کیونکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کبھی بھی اس طریقے سے ایکسل نہیں کر سکیں گے اس فیلڈ کے اندر. اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ انجینئرنگ کرنی ہے, مگر یہ انجینئرنگ کی بات اگر ہم آج سے 10 سال پہلے کریں تو آج سے 10 سال پہلے اگر لیٹ سے کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی تھی تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ وہ میٹرک ایف ایس سی والے بچے ہی اس کے اندر زیادہ ایکسل کرتے تھے.
اب کیونکہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز آئی ہیں جس طرح غلام اسحاق خان ہے, نسف ہے, وہ پرائیویٹ سیمی پرائیویٹ میں آتی ہے, اگر وہ اس طریقے کی یونیورسٹیز جو کہ پروموٹ کرتی ہیں اس طرح کا کلچر جس کے اندر جو ہے وہ او اے لیولز والے بچے جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ ایکسل کر لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ گیپ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ فل ہو گیا ہوا. اب اس کے اندر یہ اگر آپ یہی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کو او اے لیولز جو صرف ایک چیز سکھاتی ہے, وہ چیز آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیتی ہے, کانفیڈنس ٹو اسپیک ان فرنٹ آف پیپل. ٹھیک ہے, اب جو بچہ میٹرک کر کے آیا ہے, جب اس نے میٹرک اور ایف ایس سی کے اندر اپنے یہ 4 سالوں کے اندر اس نے کبھی بھی کوئی ایک پریزنٹیشن نہیں اگر دی, اس نے کبھی بھی کوئی ایک پبلک فورم کے اوپر کوئی بات نہیں کی, تو پھر آبویسلی وہ بچہ جو ہے وہ آگے جا کر بھی تھوڑا سا ان بچوں سے ہچکچائے گا. مگر یہی چیز ہے کہ اس پوائنٹ کو آپ نے ریز کرنا ہے کہ وہاں پہ یہ جو کمی ہے, جو کہ ایک کہہ لیں کہ آپ کا سوشل ایک وہ پوائنٹ ہے جس کے اندر وہ بچے جو ہے ان کو زیادہ ایک کانفیڈنٹ بنایا جاتا ہے, اگر او اے لیول کے اندر بنایا جاتا ہے, تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی کے اندر بھی ہونی چاہیے. اب جو بچے انجینئرنگ اسکولز میں جاتے ہیں, لیٹ سے کہ اگر جو ہے وہ کوئی یو ای ٹی کا بچہ ہے, تو میرے کافی دوست جو یو ای ٹی کے اندر ہیں ان لوگوں کا میتھس بہت اچھا ہوگا, ان لوگوں کے جو ہے وہ باقی کانسیپٹ کیا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی گرپ بھی بہت اچھی ہوگی, مگر وہ لوگ صرف اور صرف ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 5 بندوں کے سامنے پریزنٹیشن نہیں دی جائے گی. جبکہ اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں جو او اے لیولز والے بچے ہیں, میں اس کے اندر اگر تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ پہ لوں, تو اگر وہ بچے نکمے بھی ہوں گے تو بھی جو ہے وہ ان کی یہ کوشش ہوگی اور ان لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ ہم لوگ اگر 10 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات کر لیں گے تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ جو چیز ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کی کون سی فیلڈز کے اندر ریکمنڈیشن میٹریکولیشن ہے اور اس فیلڈ کے اندر آپ کو وہی چیز چاہیے, تو پھر آپ کی یہ گیپ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ فل اچھا ہو جائے گی. حمزہ, آپ نے جیسے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے, اور اس فیلڈ کے حساب سے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ either we have to opt matriculation system or either we have to opt Cambridge education system. But my question is کہ do you really think that in Pakistan still there are some career counseling centers who can provide an exact counseling to the students that which system should they adopt? مطلب in Pakistan obviously you know better than me کہ پاکستان میں مطلب کوئی کریئر کاؤنسلنگ سینٹر ہی نہیں ہے, کوئی کسی یونیورسٹی میں کوئی کریئر کاؤنسلنگ سینٹر نہیں ہے, کوئی کسی اسکول کالج میں نہیں ہے. جس کیمبرج ایجوکیشن سسٹم کی آپ بات کریں, جتنے بڑے بڑے پرائیویٹ سینٹرز, آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بھی کیریئر کاؤنسلنگ سینٹرز ہے. دین ہو ول لیٹ us know that which career line we have to adopt, and for that adoption of which career path we have to adopt. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا, جو او اے لیولز والے اسکول ہیں, اگر ان اسکولس کے بھی ہم نام نہیں بھی لیتے, تو وہ جو بھی ایک اچھے لیول کا جو اسکول ہے جو کہ اے لیولز کرا رہا ہے, وہاں پر اگر کیریئر کاؤنسلر نہیں ہے تو وہ اسکول کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا. وہاں پر کیریئر کاؤنسلر ہوتے ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ آج سے 15 سال 10 سال 15 سال پہلے بھی کیریئر کاؤنسلرز وہاں پر ہوتے ہیں. ان نہیں, کے آپ ہاں جی, جب او لیولز میں انٹر ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے, آپ نے کون سی لائن چوز کرنی ہے, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا کیریئر کاؤنسلرز؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. جو آپ کا او لیولز ہے اس کے اندر کچھ او لیولز کے اندر کہہ لیں کہ وہ ریشو تھوڑی سی کم ہے, وہ پرسنٹیج تھوڑی سی کم ہے کہ جہاں پر وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے, مگر اے لیولز کے اندر اکارڈنگ ٹو مائی نالج اے لیولز کے اندر 100% اسکولس کے اندر کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں, اور آپ کی ان کے ساتھ پراپر کنسلٹیشن سیشن چلتے ہیں تھرو آؤٹ دا 2 years آف یور پروگرام اے لیولس کے, اور تھرو آؤٹ دا 3 years پروگرام او لیولس کے. آپ کا ان کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز چلتے ہیں.
اس کے اندر وہ آپ کو پراپرلی بتاتے ہیں کہ جی بچے آپ کا کیا پیشن ہے, آپ نے کس چیز کو جو ہے وہ آگے پرسیو کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ کیا اگر باہر آپ کے جانے کا ہے, آپ کا جو ہے وہ پیشن ہے, آپ نے باہر سے ایجوکیشن آگے فردر ایجوکیشن لینی ہے تو اس کے لیے کیا کیا سٹیپس ہیں, اس کے لیے کیا چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اگر پاکستان کے اندر آپ نے جس بھی آپ فیلڈ کے اندر ہیں اس فیلڈ کے اندر کون سی یونیورسٹیز ہیں, اس کے اندر ان یونیورسٹیز کا کیا کرائٹیریا ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ او اے لیولز کے اندر پراپرلی یہ کیا جاتا ہے. کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ اے لیولز کا اسپیشلی کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے جہاں پر اے لیولز ہو اور وہاں پہ کیریئر کاؤنسلرز نہ ہوں, ٹھیک ہے. جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں میٹرک ایف ایس سی کے اندر, تو اس کے اندر کیریئر کاؤنسلر جو ہے وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں بچے کے, ٹھیک ہے. اس بچے کے پیرنٹ نے کہہ دیا جی کہ یہ کام کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, تو بس پھر اس کے بعد اس بچے سے نہیں پوچھا کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا بچے پیشن کیا ہے, آپ کو کس چیز کے اندر انٹرسٹ ہے, وہ آپ نے اس بچے سے دوبارہ نہیں پوچھنا. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کیونکہ بچے او اے لیولز کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ ان کا ایک تھوڑا سا جو ہورائزن ہے وہ تھوڑا سا براڈ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ وہاں پہ ان لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے, کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ باہر کا پلان کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان بچوں کا جو سوچنے کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ہر اسٹیپ کا, ہر کیریئر کا پروز اینڈ کونس دیکھ کر, ہر کیریئر میں اپنی جو ہے وہ جتنا وہ ان پٹ دے سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وہ آپٹ کرتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ اب جس طرح کچھ جو ہے وہ آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی اس کے لیے بھی, اور ویسے بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیز کچھ عرصہ پہلے سے ہی شروع ہوئی ہے, کچھ 3-4 سال سے شروع ہوئی ہے کہ اس طریقے کے پراپر سیمینارز ہوتے ہیں, پراپر کانفرنسز ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. آپ سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ کس طرح کے جو ہے وہ فیلڈ کے اندر آپ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں, آپ کا اپنا پیشن کیا ہے, آپ کا انٹرسٹ کس طرح کی فیلڈ کے اندر ہے, تو وہ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ چلتا ہے. مگر کیریئر کاؤنسلرز جو ہیں وہ اگر ہم کیمبرج ایجوکیشن کے اندر اس کی بات کریں تو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بغیر کوئی اسکول میرا نہیں خیال کہ سکسیزفل ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں. اچھا حمزہ یہ بتاؤ کہ یار مطلب میرے لیے یہ بڑی ہی, کیونکہ میں خود ایجوکیشن فیلڈ سے ہوں اور میں خود یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, اور میں جتنے بھی لوگوں سے یا بچوں سے ملتا ہوں, ابھی آپ ایک جو ہمیں پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں مس ہما, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو والدین نہیں کر پاتے وہ بچوں پہ فورس کرتے ہیں. میں اس بات سے کچھ 10% ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایسی بات بھی ہوتی ہے, لیکن میرا اپنا بھی یہ ماننا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بچے موسٹلی اس وقت ہمارے پاس ساری بریڈ آ رہی ہے, وہ بریڈ خود بھی ایک کنفیوزڈ ہے, اس کو خود بھی نہیں پتا, کیونکہ اس کے سامنے آپشنز بہت زیادہ رکھ دی جاتی ہیں. مثلا اس کے سامنے آپ نے 6 آپشنز رکھ دی ہیں, ہر بندہ آ کے ڈفرنٹ اس کو آپشن بتا رہا ہے. جو ابو کے دوست انجینئر ہوں گے وہ آ کے انجینئرنگ فیلڈ کا بتائیں گے, جو ابو کے دوست ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر کا فیلڈ کا بتائیں گے. سو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایسا طریقہ کار ہم اپنا سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے ریسورسز گورنمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ اس سال جو ہمارا بجٹ آیا ہے اس کے اندر جو ایجوکیشن سیکٹر کو صرف, اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 99 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے, 1 ارب روپے سے بھی کم دیا گیا ہے, اور ایچ ای سی کا بجٹ بھی کٹ شارٹ کر دیا, جس کے اوپر ایچ ای سی بھی اچھا خاصا اس وقت احتجاج کے اوپر ہے. اب یہ بتاؤ کہ ایک فاسٹ سلوشن بتاؤ کہ یار ایسا کون سا ہم سلوشن اختیار کریں کہ ہم بچوں کو آن لائن گائیڈ بھی کر سکیں, ہم بچوں کو آن لائن منٹورنگ بھی کر سکیں, لوگوں کو کلیئر لائن بھی چوز کرا سکیں صحیح طریقے سے, تاکہ بچہ جو ہے وہ ہمارا ڈسٹریکٹ نہ ہو, بچہ ہمارا جو ہے نا وہ یعنی کہ بچہ ہمارا پھیل نہ جائے. کیونکہ جب آپ کا بچہ سپریڈ ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی وہی ہوا نا کہ جب انجینئرنگ کا زمانہ تھا, جس زمانے میں ہمارے پاس ڈیمز بن رہے تھے, تو اس زمانے میں ڈھیر سارا بچہ ہم نے انجینئر ہم نے ان پٹ لے کر آئے. اب آج کل کے زمانے میں آئی ٹی کا کیونکہ رول ہے, تو آئی ٹی میں ڈھیر سارا بچہ ہم نے ایوالو کر دیا ہے, اس وقت ہر جگہ پہ آئی ٹی ہو. سو اب یہ بتاؤ کہ کس طریقے سے ہم اس کا فاسٹ سلوشن نکال سکتے ہیں. اچھا, میرے نزدیک جو اس کا جو ایک سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو کلاس 6 to 8 ہے نا, یہ جو آپ کے جو 3 سال 6, 7, 8 یہ جو 3 سال آپ کے بنتے ہیں, یہ 3 سال آپ کے بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے بچوں کی یہاں پہ وہ بے شک کیمبرج ہو یا آپ کا میٹریکولیشن ہو, اس کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ شروع ہی آخری سٹیج پہ جا کے ہوتی ہے
کہ جس وقت اس کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں رہ جاتا, اس کو کوئی نہ کوئی اب آپشن چوز کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس ٹائم پہ جا کے کیریئر کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوتی ہے. مگر یہ جو یہاں پہ جو اب ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 6 to 8 یہ ایک جو ہے وہ آپ کے بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہوتی ہے. اس ایج کے اندر بچوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بچے آپ کا اپنا پیشن کیا ہے, اور ہمارے نزدیک اگر لیٹس سے کوئی پیرنٹس اس سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے نزدیک آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اگر یہ 6 to 8 کے کلاسز کے بیچ میں آپ نے یہ چیز نہ کی تو اس کے بعد بچہ جو ہے وہ آگے ساری زندگی کنفیوز رہے گا. اس کو جو ہے وہ کبھی کوئی ایک چیز نظر آئے گی تو وہ اس چیز پہ لگ جائے گا, کبھی کوئی دوسری چیز نظر آئے گی تو اس کنفیوز چیز تو پہ لگ جائے نہیں, گا. معذرت کے ساتھ کنفیوز تو عدل سے لے کے عجم تک رہیں گے, وہ تو میرا خیال ہے مگر 1947 سے, ہاں 1947 سے ہم پیدا ہوئے ہیں, تب سے لے کے ہم اب تک کنفیوز نہیں ہیں. اب تک ہمیں میرا خیال ہے ہم حال نکلے نہیں اس کنفیوژن سے. اس کو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب ہم لوگ جو آپ اور میں جس طریقے سے اب نئے نسل کے اندر جو ہے وہ اس نسل کے اندر اب ہم جو ہے وہ ٹیچنگ میں ہیں اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہیں, تو یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے یہ بچوں کو چیز سمجھانی ہے. اب اس کے اندر جو آپ نے آن لائن مینٹرنگ وغیرہ کی بات کی ہے وہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں کا جو کیریئر بچے جب اپنا اس کے اندر ایک دفعہ وہ پیر رکھ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں جی یہ کام نہ کریں, آپ یہ کام کر لیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بیفور ٹائم بچوں کو یہ چیز سمجھائیں اور اس ایج کے اندر بچوں سے یہ چیز پوچھیں اور یہ چیز ان سے جو ہے وہ ڈسکس کیا کریں, پیرنٹس بھی اور ان کے ٹیچرز بھی. اور یہ ٹیچر جو ہیں وہ میٹریکولیشن اور ابھی او لیول سے پہلے ہیں, یعنی کہ آپ کا جو او لیول شروع ہوتا ہے یا میٹرک جو ہے وہ 9th کلاس میں جا کے 9th گریڈ میں شروع ہونا ہے, تو یہ اس سے پہلے ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہر بچے کے اندر جو اس کے اندر کہہ لیں کہ ایک اسکل ہے یا اس کے اندر جو ایک جو اس کا انٹرسٹ کی جو ایک جو ہے وہ چمک نظر آتی ہے کسی بھی چیز کے اندر, وہاں سے وہ ان بچوں کو جو ہے وہ فوکس کریں, ان بچوں کے اس چیز کے اوپر زیادہ جو ہے وہ فورس کریں کہ جی اچھا آپ کو اگر یہ کام ہے تو وہ پھر ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ کنیکشن بلڈ کریں آپ بچے کے پیرنٹس کے ساتھ, اور اس کو مل کر ایک جو ہے وہ اس طرح کی اپروچ ہونی چاہیے کہ یہ بچوں کے اندر یہ جو کنفیوژن جو نہیں ختم ہو رہی بقول آپ کے 1947 سے وہ اب ختم ہو, وہ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جو میرے خیال سے جو ایج ہے وہ ایج میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ گریڈ 6 to 8 ہے. اگر اس ایج کے اندر ہم اس گریڈ کے اندر اس ٹائم کے اندر اگر ہم بچوں کے اوپر فوکس کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک اس چیز کو اس کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے اوور نائٹ نہیں ہو جائے گی, اٹس ڈاؤن دا روڈ, کافی ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اگر وہ 5 10 سال 15 سال کے اندر بھی ہم لوگ اتنی محنت کر لیتے ہیں کہ بچہ 6 7 8 میں آتا ہے تو اسے یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا اپنا پیشن کیا ہے, میرے لیے کیا چیز ضروری ہے اور میرے پیرنٹس کی خوشی چلو کس چیز میں ہے, اس سارے پوائنٹس کو دیکھ کر اگر جو ہے وہ کام کرتا ہے تو میرے خیال ہے کہ اگر ہم اگلے 10-15 سال کے اندر بھی یہ چیز اچیو کر لیں تو یہ ہماری وہ بھی ایک سکسیس ہی ہے. اچھا حمزہ یہ بتاؤ کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے, اب آپ ماشاءاللہ یہی کمال ہوتا ہے نا بچوں کا کہ آپ جو بچے جو لوگ ذرا بڑے ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کے آتے ہیں وہ پھر ماشاءاللہ بڑی پازیٹیو انرجی کے ساتھ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جتنی بڑی باتیں آپ نے کی ہیں ساری بڑی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والی باتیں ہیں, پازیٹیو انرجیز والی باتیں. لیکن ان دا کرنٹ سینیریو آف پاکستان جہاں پہ اس وقت ہمارے پاس ریسورسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں, کووڈ-19 ویسے ہم اٹیکڈ ہیں اور دنیا جہاں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑی ہے اور دنیا جہاں اس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے وہاں ہی پاکستان کا ایجوکیشن سیکٹر بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. تقریباً جو ہے والدین نے بچوں کو اسکول سے نکالی, ان کا سال ضائع کرنے کا اوپر بھی ورکنگ بعض والدین یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم سال ضائع کر دیں گے. اب اس موقع پر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کس طریقے سے ایسا ایک سسٹمیٹک پلاننگ ڈیولپ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سیو کر سکیں, بچوں کے اگلے کریئر لائن بھی چوز کر سکیں. کیونکہ ایک بہت بڑے بندے نے یہ کہا, بہت بڑے بزنس مین نے یہ کہا, اس نے کہا کہ 2020 یا کووڈ-19 کا امپیکٹ کم از کم اگلے 20 سال تک رہے گا. اب اگلے 20 سال اگر اس کا امپیکٹ رہے گا تو زیادہ سے کافی چیزیں افیکٹ ہوں گی. تو اب آپ کو کیا خیال ہے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے,
میرا نہیں خیال کہ اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آج کل آپ نے جو کہا کہ جو بچے ٹاٹوں کے اوپر بیٹھ کے بھی پڑھ کے آتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ کی میجورٹی, اگر آپ جو ہے وہ, میں اگر غلط نہ ہوں تو میرے خیال سے ایٹ لیسٹ آپ کے جو ہے وہ 60 to 70% لوگ ایسے اس وقت آپ کے پاکستان کے اندر ہیں جن کے پاس یہ اسمارٹ فون اویلیبل ہے. اب آپ کے پاس جب یہ اسمارٹ فون ہے تو آپ یہ نہیں شکایت کر سکتے کہ ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. آپ نے کوئی بھی چیز پڑھنی ہے, آپ نے کوئی بھی چیز سمجھنی ہے, آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کرانی ہے, آپ نے جو ہے وہ بچے کے انٹرسٹ دیکھنے ہیں, فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے, آپ نے جو ہے وہ اب اس کا جو ہے وہ اسکوپ آف اسٹڈی کس میں وہ جائے کس میں نہ جائے, یہ سارا کچھ انٹرنیٹ کے اوپر, یہ سارا کچھ آپ کے لیے ٹیلر میڈ تیار موجود پڑا ہوا ہے آپ کے اسمارٹ فونز کے اندر. مگر وہ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ اسمارٹ فونز کو, جو ہم لوگوں کا اور خاص طور پہ نوجوان نسل کا جو اسمارٹ فون کا جو یوزیج ہے وہ سارا جو ہے وہ نیگیٹو کاموں کے اندر ہے. تو اس کے اندر حالانکہ اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ خان اکیڈمی جو ہے وہ آن لائن ایک اکیڈمی ہے, وہ آج سے 20-25 سال پہلے سے چل رہی ہے. 20 سال تو اسے کنفرم ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہ جو 20 سال سے وہ جو خان اکیڈمی چل رہی ہے, اب آپ آج کے ان کے جو ہے وہ دیکھیں, اگر سبسکرائبرز دیکھیں اور آپ لوگ ان کے دیکھیں تو وہ ملینز کے اندر ہیں, اور وہ پوری دنیا کے اندر وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں. اسی طرح آج کل یہ یوڈیمی وغیرہ اور اس طرح کے اور کافی پلیٹ فارمز ہیں. تو اس چیز کے اوپر تو یہ بات کہنا کہ ایجوکیشن کے لیے بچوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں انڈیویجول طور پہ, ہر بندہ اگر اپنے طور پہ یہ بات کرے تو وہ چیز میرے حساب سے غلط ہے. اب جو بات آگے آپ نے کہی کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو میرے خیال سے اس ٹاپک کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر سیریس ہونا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ میرے حساب سے اس چیز کے اوپر سیریس ہے ہی نہیں. وہ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ آپ کی یہ چیز جو ہے وہ امپروو ہو. آج سے پہلے آپ جو باقی حکومتوں کو کہتے رہے وہ تو ٹھیک ہے, اب جو حکومت آئی اس کے اندر ہم لوگوں کو یہی امید تھی کہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ اسپینڈنگ زیادہ ہوگی, ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ کام زیادہ ہوگا. آپ کو یہاں پہ آپ کو میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں, آپ کتھا کلامی معاف کیجیے گا, لیکن آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سیریس ہو, مجھے پھر بات بھول جائے گی کہ گورنمنٹ اگر سیریس ہوگی تو یہ پرائیویٹ سکولز کہاں جائیں گے؟ یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے پرائیویٹ سکولز. اگر گورنمنٹ نے یہی ایجوکیشن سسٹم لانچ کرنا شروع کر دیا ملک میں, اور یہی اسٹینڈرڈائزیشن کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا, اسٹینڈرڈ آف اسے جیسے ہم اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہتے ہیں, آپ نے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن دینا شروع کر دی, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کا تو سارا پرائیویٹ جو اسکول سسٹمز ہیں جو بڑے بڑے آج نیٹ ورک ڈیولپڈ ہوئے ہوئے ہیں, ان کو تو کافی حد کا ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. نہیں وہ بھی ویسے ضروری نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے وہ جو لوگ جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جب یہ ایک یونانیمس سسٹم بنے گا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر مرج ہوگا. وہ پرائیویٹ سیکٹر ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے ان کی ارننگ ابھی چل رہی ہے وہ اس طریقے سے نہیں چلے گی, مگر وہ پراپرلی وہ 100% وائپ آؤٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کام پرائیویٹ سیکٹر نے, جو ریسرچز پرائیویٹ سیکٹر نے, جو محنت جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اسکول لیول کے اوپر اور آگے یونیورسٹی لیول کے اوپر کر دی ہے, وہ 100% وائپ آؤٹ آپ نہیں کر سکیں گے. اس کو آپ نے اس کے ساتھ پبلک سیکٹر کے ساتھ مرج ہی کرنا ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی سسٹم چلتا ہے کہ ود دا ایکسپرٹیز آف پرائیویٹ سیکٹر, ود دا نالج آف پرائیویٹ سیکٹر, ہم پبلک سیکٹر کے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرتے ہیں, تو اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر, پھر تو ظاہر بات ہے اگین ہم پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کو اوپر بٹھا رہے ہیں. اور دیکھیں نا, میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ایجوکیشن از ہوللی سلولی the responsible of the state. It is the prime responsibility of the state. It is not the responsibility of somehow the private people کہ وہ اس کو ایز اے بزنس کریں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو بزنس بنا دیا. اب میرا یہی آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم ایک اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن لانچ کر دیتے ہیں پاکستان میں, ہم ایک ہی طرز جو ہے وہ ایجوکیشن لانچ کرتے ہیں, تو پھر کیا اس سے کوئی ملک کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے ملک کو بالکل فائدہ ہوگا. وہ فائدہ اس طرح سے ہوگا جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ او لیولز کے اندر سبجیکٹس کافی فرق ہیں, یعنی کہ کافی زیادہ آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میٹریکولیشن. مگر جب میٹریکولیشن کے اندر بھی آپ لوگ وہی سارے سبجیکٹس ڈالیں گے
تو جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، جو کہ ٹیچرز ہیں، جو کہ صرف وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، جس طرح میں خود جو ہے وہ بزنس اور اکنامکس پڑھاتا ہوں، میں میٹرک ایف ایس سی کو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ ان کے اندر وہ سبجیکٹس ہی اویلیبل نہیں ہیں. مگر جب وہ سبجیکٹس اس کے اندر آئیں گے تو میری طرح کے اور باقی جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ وہ اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، وہ الٹیمیٹلی اس سسٹم کا حصہ بنیں گے. اور اگر لیٹ سے کہ آپ نے کوئی اگر اس طرح کا سسٹم ہے جو کہ بہت بڑا پرائیویٹ سسٹم بن چکا ہوا ہے، تو اس پرائیویٹ سسٹم کے لوگوں کو اگر جو ہے وہ پبلک سیکٹر آپ کا انڈلج کرتا ہے، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ اس کو پراپرلی ختم نہیں کر رہے، اور ان لوگوں کو بھی آپ نے ان کی ایکسپرٹیز کو بھی آپ پراپرلی جو ہے وہ اپنے پبلک سیکٹر کے اندر لے کر آ رہے ہیں، وہاں پہ آپ اس کا یوزیج کر رہے ہیں، ان کو اس کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی فائدہ زیادہ ہوگا آپ کے ملک کو. آپ اگر یہ بات کہیں کہ جی اگر لیٹ سے کہ ایک کوئی بھی اسکول ہے، میں ویسے ایک رینڈم ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک کوئی اسکول ہے وہ 1 کروڑ روپیہ پروفٹ کماتا ہے اور وہ جو ہے وہ کہہ لو کہ جی 50 لاکھ پروفٹ پہ آ جائے گا، تو ان لانگ رن اس کو وہ 50 لاکھ پروفٹ تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ جب 5-6 سال اس کے بعد وہ چلنے کے بعد وہ کنسسٹنٹلی وہ اتنا پروفٹ ارن کرنا شروع ہو جائے گا، تو ان لوگوں کی پاکٹس جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ رہیں گی، ان لوگوں کو وہ ایشو نہیں ہوگا. تو بیسکلی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سسٹم لے کر آنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات یہ کہیں کہ یہ جتنے بڑے برانڈز ہیں وہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر، ان ساروں کو ہم نے بند کر دینا. وہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ اگر یہ کہیں کہ جی وہ ہم نے ایک دم وہ بند کر دیں گے، تو وہ بند اگر کر دیا آپ نے تو کہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں گے؟ کون سے آپ جو ہے وہ ان کے اندر وہی پھر وٹ از ماؤس وٹ از کی بورڈ وہی آپ لوگ ایف ایس سی کے لیول تک ان لوگوں کو ایف اے کے لیول تک پڑھائیں گے؟ یہ چیز نہیں ہوگی. اس کے اندر جو ہے وہ یہ میرے جیسے آپ جیسے جو ایک کہہ لیں کہ جی وہ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کا ٹیسٹ کیا ہوا ہے، وہ چیز جو ہے وہ بالکل اس کے اندر اپنا انپٹ دیں گے اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر پراپرلی محنت کر کے اس سسٹم کو امپروو کریں گے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ ٹیچر یا امپلائی یہ نہیں چاہے گا، یا امپلائر فار انسٹنس یہ نہیں چاہے گا کہ میری جو ہے وہ ساری زندگی میں اسی طریقے سے چلتا رہوں. اگر وہ چینج پازیٹیو چینج آئے گی تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ریڈی رہیں گے میرا خیال ہے. اچھا حمزہ، لاسٹ کوسچن، اینڈ the last question میرا ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ریپڈ فائر آپ نے بتانا ہے یس اور نو. مجھے آپ صرف یہ بتاؤ کہ either you think that government should make some reformations in the education sector. Obviously yes. Okay, and the second question is, do you think that we need career counseling centers at the very primary level of our education system? بالکل obviously 100% آپ کو چاہیے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ حمزہ سعید، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت ہی زبردست مفید معلومات دیں اور لوگوں کو واقعی میرا بھی کافی نالج آپ نے انہینس کیا. اسی طریقے سے مجھے امید ہے کہ لوگوں کا بھی نالج کافی انہینس ہوا ہوگا اباؤٹ دا ڈوئل ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. اور میں اسی آخری نوٹ کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ میں اپنے جو ہمارے اعلیٰ حکمران براجمان ہیں سیاست کے اوپر، براجمان ہیں جو ہے وہ حکومت میں، براجمان ہیں بڑے بڑے آفیسز کے اندر، ان کو بتانا چاہوں گا خدا کے واسطے ایجوکیشن کے اوپر سیریس ہوں. آپ لوگوں کی نان سیریسنس ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا بجٹ ایلوکیشنز کی ہیں، اور اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کی بجٹ ایلوکیشنز کر کے صرف اور صرف فول بنانے کی آپ نے کوشش کی ہے پوری کی پوری قوم کو. یعنی کہ جس سلوگنز کے اوپر، جس ٹیگ لائنز کے اوپر آپ نے آ کر پاکستان میں آ کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، انفارچونیٹلی نہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارمیشنز لے کر آ سکیں اب تک، اور نہ ہی انفارچونیٹلی اب تک آپ ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمیشنز لے کے آ سکیں. سو بہرحال ہماری یہی درخواست ہوگی اور یہی خواہش بھی ہوگی کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کام کرے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان سلمان پراچا کو اور حمزہ سعید صاحب کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو جی، اللہ حافظ.